बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले कुछ 2-3 महीनों से ये बात जो है वो तवातर के साथ कही जा रही थी मुख्तलिफ हलकों में कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। तो अब इस तरह के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। तब भी ये कहा था कि जी के लोगों का ये ख्याल था कि जो ही पाकिस्तान के अंदर बड़ी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होंगी उसके बाद एक मार्जिन पैदा होगा या एक कह लें कि गुंजाइश निकलेगी थोड़ी सी कि नवाज़ शरीफ या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन की हैं वो इस दौरान अपनी कोई सेटिंग कर लें। लेकिन वो इमरान खान साहब के होते हुए उनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 6 अक्टूबर वाला नोटिफिकेशन वाला मामला ख़ुद अपने हाथों से जिस तरह ख़राब किया, मतलब वो कुछ बहुत ज़्यादा गेन करना चाह रहे थे। और मैं अगर ये कहूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में बैठ के कुछ साजिशों के ताने बाने भी उन्होंने बुने और पाकिस्तान के मुनज़्ज़म जो कह लें कि महकमे हैं उनके ख़िलाफ़, तो ये बात जो है ये लोग तस्लीम भी कर रहे हैं और ये बात जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम भी हो रही है या लोगों की ज़ुबानों के ऊपर है। और मतलब ये कि अपोजिशन को मौका मिल गया उस तरह का। तो अब लग ये रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो गुंजाइश खुद से पैदा करनी थी या एक चांस लेना था वो उनको नेचुरली मिल गया है। तो लिहाजा आज एक मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान से मिलने गए हैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और ये आपको याद हो तो वो एक दूसरे की नाम के ऊपर हवा में तलवारें चलाया करते थे। किसी को लगता था कि पीपल्स पार्टी ने खंजर घोंप दिया है हमारी पीठ में, पीडीएम की पीठ में। और पीडीएम वाले ये कहते थे कि जी, या पीपल्स पार्टी वाले ये कहते थे कि ये जो इस्तीफ़े वाली बात आई है ये कहाँ से है, ये पहले तो ये थी नहीं। या फिर ये भी कहते थे कि जी के ख़ुद ये राब्ते करते हैं, इनके ख़ुद अपने राब्ते हैं। ये मेरा ख्याल 2 दिन पहले भी कमर ज़मान कैरा साहब ने ये वाली बात अपने तय कर दी थी। तो लेकिन ये जो मुलाकात इसके बावजूद जो हुई है ये एक गुड साइन है, या कह लें कि ये इस बात का इशारा है कि जो अपोजिशन है उसको जो एक गुंजाइश पैदा हुई है पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के अंदर, उसमें वो अपना रोल प्ले कर रही है, करने जा रही है। और वो रोल प्ले क्या है? इन हाउस चेंज का रोल प्ले है। अभी तक की जो इतलात हैं वो मतलब है कि मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ मामला तो और तरह से थे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो जिस बात पे अड़े हुए थे वो उसी के ऊपर कह रहे हैं कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए चीज़ें। तो कहने वाले ये बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी इस पर इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं कि जो सड़कों के ऊपर जो मार धाड़ या जो भी तहरीक चलनी थी उसको फिल वक्त मौकूफ़ किया जाए, रोक दिया जाए। और जो एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर, उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया जाए। तो इस सिलसिले में इसलिए ये जो पाकिस्तान की जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं ये काफ़ी अर्सा पहले भी कह रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा जो कह लें कि हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अगले 1-आध महीने में उनके वापस आने के, पाकिस्तान वापस आके जो कह लें कि इलेक्शन मुहिम को लीड करने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके भी जो राब्ते हैं और वहाँ पर भी उन्होंने जो एक ही बात कही है वो ये कही है कि जी कि आप ज़ाहिर है कि न्यूट्रल हों और जो कुछ आपने किया है मतलब हमारे साथ उसको वापसी कर उसको रिवर्स किया जाए, मतलब इंसाफ किया जाए। जो कुछ हुआ था वो सब कुछ ज़्यादती थी। तो लिहाजा चीज़ें जो हैं वो अपने प्रोसेस में हैं। और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है मजमूई तौर पर, मैं मजमूई तौर पर ये अल्फाज कह रहा हूँ, वो अब वो जिसको कहते हैं कि रीथिंक करना, रिवाइज़ करना चीज़ों को कि यहाँ की गलतियाँ हुई हैं, किस तरह चीज़ें ठीक हो सकती हैं, किस तरह आगे चलना है, वो इसके ऊपर सोच रहे हैं। या कह लें कि आमादगी उन्होंने ज़ाहिर की हुई है। तो लेकिन अगेन कि वो चूँकि पुराने सियासतदान हैं और वो क्या कहते हैं कि मोमन एक सुराख से दूसरी दफ़ा नहीं टसा जाता, तो वो अब ये जजमेंटल हो रहे हैं या कह लें कि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमें, मेरा मतलब है कि कोई कुछ हाथ ना हो जाए हमारे साथ। तो उसकी असेसमेंट के लिए पहले भी आपसे बताया था और आपसे गुजारिश की थी कि जो पहला टेस्ट जो लगाना है वो
چیئرمین سینٹ کو لگانا ہے. چیئرمین سینٹ کو لگانے کے پیچھے بھی اس کی ایک بڑی لاجیکل ریزن ہے کہ چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ پارٹی بذات خود تو کچھ نہیں ہے, وہ ایک اکٹھی کی گئی, ایک جوڑی گئی ایک چیز ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل انجینئرز ہیں انہی کا یہ کمال ہے. تو وہ پاکستان کے جو پولیٹیکل انجینئرز کے بلو آئٹ چائلڈ ہیں اور انہی کے وہ کار خاص ہیں اور ان کے فرنٹ مین, جو بھی آپ کہنا چاہیں. اب اس بندے کو اگر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پروٹیکٹ نہیں کرتی, کیونکہ اس وقت کمال تو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جو چیئرمین سینٹ صاحب ہیں وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود چیئرمین سینٹ ہیں, تو یہ پاکستان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہی کمال ہے نا جی. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کے خلاف جو ہے وہ ہم ان کو پہلا پتھر انہی کے اوپر پھینکتے ہیں تو آگے کوئی ڈھال بن کے کھڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا اگر وہ اپنے اتنے فیورٹ جس کو کہتے ہیں بچے کو بچانے نہیں آتے تو پھر وہ عمران خان کو کیوں بچانے آئیں گے. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے باہر آ کے جو گفتگو کی میڈیا کے ساتھ, وہ تو پبلک کنزمپشن کے لیے ہے, لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پی ڈی ایم جو تھی وہ معاملات جو اپنے سڑکوں پر لانگ مارچ وغیرہ کی بات کر رہی تھی. میں نے اس دن بھی جب یہ پہلے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا ہنگامی بنیادوں کے اوپر, غالباً 6 تاریخ کو ہوا تھا, تب بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اس میں یہ ڈیٹ نہیں دی گئی تھی کہ جی کہ لانگ مارچ کس تاریخ کو ہوگا. وہ مہنگائی کے خلاف ہر وہ صوبے میں یا بڑے شہروں میں وہ ایک جو انہوں نے اناؤنس کیے تھے مظاہرے یا جلسے, تو اس کے بعد جو الٹیمیٹلی تھا کہ جی کہ لانگ مارچ ہوگا. تو لانگ مارچ کے لیے نواز شریف صاحب بھی تیار نہیں تھے, اور اس کے تیار نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 20 نومبر کے بعد جو اپائنٹمنٹ یا کہہ لیں کہ جو چارج لینا ہے جس پرسنالٹی نے, وہ آ کے کس طرح معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع بھی دینا چاہیے, اسیس بھی کرنا چاہیے, اور ان کو کوئی فوری طور پر ہمیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے. وہ اگر تو نیوٹرل رہتے ہیں اور اداروں کو نیوٹرل رکھتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کسی کو, یعنی مطلب وہ آپ کے خلاف کوئی ہے نہیں تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ جلوس نکال دیں یا اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں آپ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے اسیس کرنا ہے اور ہمیں کوئی مہینہ ڈیڑھ صاحب کو نئے صاحب کو دینا پڑے گا. تو اگر پھر بھی نیوٹرلائز نہیں ہوتی چیزیں تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف تو پھڈا کوئی نہیں ہے, پھر جو بھی بینڈ باجا بجانا ہے وہ پھر جس کے خلاف بجانا ہے اسی کے خلاف بجائیں گے. تو اس لیے لانگ مارچ کا تو چانس نہیں تھا. تو یہاں پر بھی جو آج کی جو بیٹھک ہے, نشست ہوئی ہے, جو ملاقات ہوئی ہے, اس میں بھی اس پر اتفاق کیا گیا ہے کہ لانگ مارچ کو پھر کبھی موقع دے لیں گے, وہ اس کو پھر کبھی ٹرائی کر لیں گے, اور وہ انتہائی اقدام ہوگا. پہلے ان ہاؤس چینج کر کے دیکھتے ہیں, سینٹ سے آغاز کرتے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بجا طور پر اپنی جو ان کی جو تھیوری تھی یا جو ان کا مفروضہ تھا یا ان کا جو تجزیہ تھا حالات کا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو سڑک کے بجائے پارلیمنٹ کے اندر سے گرایا جا سکتا ہے, اور اب ان کو لگ رہا ہے یعنی کہ باقی پی ڈی ایم کو بھی کہ شاید عمران خان صاحب کی سپورٹ اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے پہلے ہوئی تھی, جو اعتماد کا ووٹ لینے والا جو معاملہ ہوا تھا. جھٹکا دینا مطلوب تھا, عمران خان صاحب کو نہیں سمجھ آئی تو پھر ٹھیک ہے. تو اب جو کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب کی ایک اور شرط ہے جو پی ڈی ایم یا کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا متحدہ اپوزیشن میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ تبدیلی لے کے آئیں, ان ہاؤس چینج کریں, لے آئیں, اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بندوبست کیا جائے, کریں. لیکن یہ جو ہے نا کہ اسمبلی یہ 5 سال پورے کرے گی, یہ کام ہم نے نہیں کرنا. اسمبلی آئے, یعنی کہ اسمبلی میں چینج آئے, وزیر اعظم تبدیل ہو, اور وہ جو ضروری اصلاحات ہیں انتخابات کے حوالے سے, یا پھر جو ٹیڑھ پن کچھ آگے ہوئے ہیں, یا پھر وہ جو انصاف لینا چاہتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. اور وہ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی چیف جسٹس پاکستان سے مل کے محمد حسن بون صاحب جو ہیں وہ مل کے ان نے جو پریس کانفرنس کی تھی, اور انہوں نے یہ بات 2 ٹوک انداز میں کہی تھی کہ نواز شریف اور ترین صاحب کی جو نااہلی ہوئی ہے, یہ تا قیامت نااہلی تو کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ تو خدائی اختیار ہے جو عدالتوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور جو لامتناہی یا غیر متناہی لامحدود جو نہ سزا بھی کوئی سزا ہوتی ہے, مطلب یہ ان کا ایک لا آف پوائنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں ہم سپریم کورٹ میں رجوع کریں گے. تو چیزیں جو ہیں
وہ ظاہر ہے کہ اپنی پرانی یا ریورس ہونے کے چکروں میں ہیں یا اس طرف چل پڑی ہوئی ہیں. تو یہ باتیں بلا وجہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. سپریم کورٹ بار کا صدر جو ہے وہ جسٹ فار گپ شپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہوتے. یہ ان کے عہدے کی یا کہہ لیں کہ وہ ایک مطلب جو نہیں فضول بات نہیں کر سکتے، وہ نہ ہوتی ہیں اس جگہ پر جا کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ چیزیں اس طرف بھی چلنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. تو لہٰذا اس سلسلے میں اگر کہیں قانون میں بھی کوئی تبدیلی کرنی پڑی تو وہ جو ان ہاؤس تبدیلی آئے گی عمران خان صاحب کے بعد جو اپوزیشن کا پلان ہے، تو اس میں جو نااہلی والا جو ایلیمنٹ ہے کہ لامحدود وقت کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا جی کیا کہتے ہیں وہ حتمی طور پر، نہیں حتمی نہیں کہتے، چلیں وہ مستقل جو نااہلی ہے وہ اس کو تبدیل اس میں قانون میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے، راستہ صاف کیا جا سکتا ہے. تو اب اس میں بڑا ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو اسمبلی ہے وہ اپنی مدت پوری نہ کرے، بلکہ جو مطلوبہ قانون سازی ہے وہ کر کے اسمبلیاں تحلیل کی جائیں اور آئندہ انتخابات کروائے جائیں. اس کے پیچھے ایک فلاسفیکل ریزن ہے یا ایک کہنے کہ ایک علامتی بات ہے. کیری لوگر کے بل آپ کو یاد ہوگا، کیری لوگر بل وہ تھا جب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پاکستان کے ساتھ ہم نے جو ڈیل کرنی ہے یا پاکستان کے ساتھ جو دو طرفہ تعلقات ہم نے بنانے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بنانے ہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ نہیں بنانے. یعنی کہ منتخب حکومتوں کے ذریعے جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں گی، وزیر اعظم آفس جو ہے ہم نے اس کے ذریعے پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روابط جو دو طرفہ ہیں، وہ برادرانہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بنانے ہیں. اور کیری لوگر بل میں جو ہماری فوجی امداد تھی وہ اس کو کٹ لگا کر اس کا رخ جو تھا وہ پاکستان کی سول گورنمنٹ کی طرف کر دیا گیا تھا. تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. اس بل کے خلاف آپ کو یاد ہوگا ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی تھی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد. تو تب یہ فیصلہ کہنے والے کہتے ہیں کہ کر لیا گیا تھا کہ جناب کہ چونکہ اب پوری دنیا میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی اور پاکستان کی جو ادارے ہیں یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو یا کہہ لیں کہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ اگر کسی کو اپنا حریف سمجھتی ہیں تو وہ پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں. اس طرح آپ اس کو ایلیبوریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہ ہم پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں، پاکستان کے منتخب جو ایوان ہیں وہ ان کو ہماری پوری سپورٹ ہے، پاکستان کے جو منتخب آفیسز ہیں وہ پرائم منسٹر کا ہو، وہ سی ایمز کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ ہماری پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے اور یہ ادارے چلیں گے. وہ جو ہوتی ہے نا کہ جی ڈیموکریسی ڈی ریل ہو گئی، پٹری سے اتر گئی، یہ جناب اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، بند رہی ہیں، بکھر رہی ہیں، یہ تماشا جو ہے وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی کہ یا دنیا یہ سمجھتی ہے، خصوصاً امریکہ میں یہ تصور کیا جاتا ہے. وہ ہلری کلنٹن صاحبہ نے جو ایک ٹی وی مذاکرے میں کہہ دیا تھا ڈیپ اسٹیٹ والی بات، وہ جب مثال دی تھی تو انہوں نے پاکستان کی مثال دی تھی. تو اس سے بچنے کے لیے کہ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے کہ جی کہ یہ جتنی اکاڑ بچھاڑ ہوتی ہے، اسمبلیاں بن رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، وزیر اعظم آ رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، اس کے پیچھے دراصل فوج ہوتی ہے یا اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اس تاثر کو دور کرنے کے لیے نہیں کہ ہم صرف ڈیموکریسی کے نہ صرف سپورٹر ہیں بلکہ ہم پاکستان کے دستور کے اور پاکستان کے وزیر اعظم کے ہم تابع ہیں اور مطلب کوئی ہیکی بیکی نہیں، اس طرح کی بات کوئی نہیں ہے. تو یہ اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے پاکستان میں تواتر کے ساتھ جو تیسری اسمبلی ہے، پہلی اسمبلی خیر وہ 2002 والی تھی، اس نے بھی اپنا ٹائم پورا کیا. ظاہر ہے کہ پرویز مشرف صاحب تب مائی باپ تھے پورے یا سیاہ سفید کے مالک تھے پورے ملک کے، تو وہاں پر تو اسمبلی خیر وہ تو اسمبلی ضیاء الحق صاحب نے بھی توڑ دی تھی، لیکن انہوں نے نہیں توڑی تھی. لیکن اس کے بعد جو کہہ لیں کہ جو ڈیموکریسی جب بحال ہوئی تو دو جو ایوان ہیں ہمارے یا جو پارلیمان ہیں انہوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، اگرچہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر پائے. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کو یہ بھی ایک ڈھکوسلا ہی لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں، یہ اس طرح یہ فیبریکیٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی ہے تو پھر وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے تدبر کی وجہ سے پوری کریں، کسی ڈیزائن کی وجہ سے پوری نہ کریں.
تو یہ جو وہ ویسے بھی سمجھتے ہیں، بلکہ آج بھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے اور جعلی مینڈیٹ کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو نہ زیادہ دیر چلنے دیں گے نہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو وہ تو پاکستان کی جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی، وہ تو اس ایوان کو مانتی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا آر ٹی ایس کی پیداوار ہے۔ تو یہ ایک شرط تھی جس کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا صاحب نے بتا دیا ان کو، اور پیپلز پارٹی کو بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، چل رہی ہیں، اور جو کہہ لیں کہ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ خبر یہ ہے کہ جو پارلیمان کے اپوزیشن کے اراکین اس وقت اسلام آباد میں موجود تھے جوائنٹ سیشن کی وجہ سے، ان کو روک لیا گیا ہوا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے، وہ سینیٹر ہوں یا ایم این ایز ہوں، کہ تا حکم ثانی آپ نے اسلام آباد چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے اس کا ظاہر مطلب ہے کہ یہ جو بڑے دماغ ہے یا جو لیڈرشپ ہے یہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو وزیر اعظم نہ صحیح چیئرمین سینٹس کے خلاف ہی تحریک اعتماد جو ہے وہ پیش ہوتی ہوئی نظر آ جائے۔ تو کام اس کے اوپر چل رہا ہے، اور تیاری پکڑیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے ایک آدھ مہینے میں پاکستان آئے کہ آئے، کیونکہ اب نہ آئے تو پھر بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔